बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। वक्त आ पहुंचा जी, मुकाबले का वक्त आ गया है। इंतखाबी युद्ध सजने वाला है, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आज का और कल का 2 दिन बाकी हैं। इन 2 दिनों में आपने भरपूर किस्म की तैयारी करनी है इंतखाबात की, वोट डालने की, और वोट डाल के आपने जुल्म का बदला लेना है जमहूरी तरीके से। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफा कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। और मैं कहता हूं कि वोट की पर्ची बेहतरीन इंतकाम होगा आपकी तरफ से, कौम की तरफ से। उन फासिस्ट और डिक्टेटर जो अप्रोच रखी पिछले 22 महीनों में, जिस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया, उनके लिए खास तौर पे ये जो वोट की पर्ची है आपकी तरफ से बेहतरीन इंतकाम होगा। सूरत हाल इस वक्त यह है कि 2 दिन बाकी हैं, आज का दिन और कल का दिन, और परसों मैदान सज जाएगा। और परसों मैदान सजेगा और 8 फरवरी इंतखाबात का दिन, इलेक्शन का दिन, पोलिंग का दिन। और इस इंतखाबी युद्ध का इन्हिसार ये किसने जीतना है? ये आपने जीतना है या फिर उस फरसुदा निजाम ने जीतना है जिसके लिए हम रोना रोते रहते हैं। और पिछले 30 सालों से हम एक ही नैरेटिव के साथ, एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ रहे थे कि पाकिस्तान से करप्ट पॉलिटिशियंस का खात्मा करना है, मौरूसी सियासत का खात्मा करना है, खानदानी सियासत का खात्मा करना है। ये कुछ फ्यूडल्स, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ खानदान जो मुसल्लत हो चुके हैं पाकिस्तान के सिस्टम पर और उसको शिकंजे की तरह उस पर काबिज हैं, तो उससे आजाद करवाना है। पाकिस्तान आजाद हो गया था, होने की तरफ जा रहा था, पहला कदम आ चुका था, लेकिन फिर यह है कि उन सबको वापस लाया गया अपने जाती मफादात के लिए। जाती मफादात और जाती सौदे किए गए, उनको वापस लाया गया। फिर पिछले 22 महीनों से जो कुछ उन्होंने फिर तबाही की है वो हम सब के सामने है। कोई पाकिस्तान का एक फैमिली मेंबर या कोई एक खानदान, कोई एक घराना भी ऐसा नहीं है जो उससे महफूज रहा हो, उस शर से जो कि पिछले 22 महीनों से फैलाया गया और सब कुछ किया गया। आइन, कानून, जमहूरियत, दस्तूर, अदालत, वकालत, सहाफत, सबको पामाल किया गया। ये हम सब के सामने। ये बार बार मैं बात इसलिए कहता हूं कि आपके जहनों में होना चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि एक तवील अरसे तक हम इंतजार कर रहे थे। आपको ये बता दूं, जो खबर है आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूं कि इस वक्त भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा जीत जाते हैं और 170 अरकान कौमी असम्बली में पहुंच जाते हैं, 170 अरकान पहुंच जाते हैं, और उसको बड़ी बात नहीं है 170 अरकान का पहुंचना, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है, जमीनी हकायक हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं कि वो 90 और 10 का फर्क है। 90 और 10 का, 90 लोग इस एक तरफ हैं, 10 लोग एक तरफ हैं। ये इस वक्त रेशो है पूरे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। ये 2 सूबों की बात कर रहा हूं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, बलूचिस्तान में मिक्स है लेकिन उसकी सीटें कम हैं। इसलिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ये 2 इलाके ऐसे हैं, 2 सूबे ऐसे हैं, यहां से 170 अरकान कौमी असम्बली चाहिए और 140 जो हैं वो सिर्फ पंजाब के हैं। तो आप ये देख लें कि 140 और उसके बाद 30 खैबर पख्तूनख्वा, 170 लोग चाहिए आपको। और अगर आप 170 मुंतखब अरकान ले आते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो आज़ाद अरकान मिलकर बना सकते हैं। और फिर ये सारे का सारा चूं चूं का मुरब्बा जो तैयार किया गया आ रहा है ये बिल्कुल फारिग हो जाएगा। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन बल्ले का निशान न होने के बावजूद ये सब के सब आजाद अरकान, जिनको आजाद अरकान कहा जाता है, जो आजाद अरकान नहीं है वो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको सारी एक डिटेल बताऊंगा। और इंतहाई जो अहम ओहदेदार हैं, सरकार के अहम ओहदेदार, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है कि आजाद अरकान मिलकर अपना वजीर आजम बना सकते हैं, अपना वजीर आला ला सकते हैं, अपना स्पीकर बना सकते हैं, और इसमें कोई बार नहीं है। लिहाजा सूरत हाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर ली हैं। पहले जरा इस तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर खिलबली मची हुई है, नंबर 1। और खिलबली ये मची हुई है कि जी के जाहिर है अब जो सिस्टमेटिक जो मामला तय करने, सिस्टमेटिक इंजीनियरिंग करनी है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, एक तो नजर आ रही है ना हमें
الیکشن سے پہلے پری الیکشن جو ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، پولیس کے ذریعے کی جا رہی ہے، ضلعی انتظامیہ کے ذریعے بیلٹ پیپر وہ امیدواروں کو اٹھا لیا گیا، یہ سب کچھ، اور کاغذات نامزدگی کے وقت لوگوں کو اٹھا لیا گیا، پرچے دے دیے گئے، گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک ہے سسٹمیٹک دھاندلی، وہ اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب ریزائن کر کے گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے، اور وہ ان کو تحفظات تھے، شدید ترین تحفظات تھے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی مستقبل میں وہ اپنی زبان کھولیں اور بتا دیں کہ ان پہ کس قسم کا پریشر تھا۔ بہرحال پھر 2 ترجمان سیکرٹری صاحب تبدیل کیے گئے، اور پھر 2 ترجمان اب تک تبدیل ہو چکے ہیں، کل پھر ایک ترجمان تبدیل کر دیا الیکشن کمیشن کا، اور اب ڈی جی جینڈر جو ہے نگہت صدیق کو لگایا گیا ہے، اور سید ندیم حیدر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، بیلٹ پیپر آلموسٹ پہنچ چکے ہیں، سوائے ان حلقوں کے جن میں عدالتی فیصلے آئے اور عدالتی فیصلوں کے بعد بیلٹ پیپر چھپائے گئے، وہ جو ہیں وہ کل تک وہ بھی پہنچ جائیں گے، اور موسٹلی 99% حلقوں میں جو بیلٹ پیپر ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، بیلٹ باکس جو ہیں وہ بھی ان کی ترسیل کا کام بھی جاری ہے، لہذا ساتھ ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے وہ سب کے سب ہیں، اور اس میں جو کام کہا گیا جی بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا کام 7 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا، یہ آیا ہے، اور تمام ROs کی لوکیشن کہ پولنگ سامان کی ترسیل کہاں سے ہوگی مکمل کر لی گئی ہے، انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے، اور نتائج مرتب کرنے کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم استعمال کیا جائے گا، اور پنجاب میں 51,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، یہ الیکشن کمیشنر پنجاب نے کل بتایا ہے، صورتحال اس سے آگاہ کیا ہے۔ تو دوسری جانب جو معاملات ہیں وہ ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم، اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور مسلسل اٹھ رہے ہیں، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے ایک افسر نے ہی بتایا، ریٹرننگ آفیسر نے بتا دیا، انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ کل پھر آئے ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کرنل سعد آئے ہیں جی، اور کرنل صاحب نے یہ بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر مکمل اعتماد ہے، اور کافی تجربات ہم کر چکے ہیں، اور اس لیے یہ جو ہے رزلٹ تصویر لے کر ریٹرننگ افسر کو تصویر بھیجے گا، پریزائڈنگ افسر، تو یہ بہت ہی اچھا انہوں نے کہا، اور اس کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے لیے 3,000 لیپ ٹاپ کا انتظام کیا ہے، 3600 آپریٹرز کو ٹرین کیا گیا ہے، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے پرائیویٹ نیٹ ورک بنایا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ہے۔ NA 197 کے ریٹرننگ افسر نے ہیلپ لائن پر کال نہیں کی، ریٹرننگ افسر کو کچھ مسائل سامنے آئے تھے وہ حل کر لیے ہیں، تو یہ جو ایک ایشو آیا کیونکہ وہ بہت بڑا ایشو تھا، یہ ساری صورتحال، اور ساتھ ساتھ جو سیکورٹی کے مسائل ہیں وہ بدستور موجود ہیں جی، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکورٹی کے خطرات بہت ہی زیادہ منڈلا رہے ہیں، اور دعا کریں کہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہ ہو، لیکن کل DI خان میں ایک بہت ہی انتہائی دہشت گردی کا بڑا واقعہ پیش ہوا ہے، اور خطرناک حد تک اس میں نقصان ہوا ہے، خوفناک نقصان ہوا ہے، اور ان کے پاس جدید ترین امریتی اسلحہ تھا، یہ بھی بتایا گیا ہے، جو سیکورٹی سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، اور نائٹ ویژن کیمرے تھے، یعنی کہ جو بھی ویپنس پہ ہوتے ہیں وہ بھی تھے، اور اندھیرے میں بھی وہ دیکھ سکتے تھے، سب کچھ تھا، تو یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے انہوں نے کہا کہ عام انتخابات سے صرف چند روز پہلے اس نوعیت کے مسلسل رونما واقعات ہو رہے ہیں، جو اس پہ یہ باعث تشویش ہیں، اور زائد المیعاد نگراں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ انتخابات تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ان انتخابات کو ڈیلے اور پھر ڈیلے کیا جاتا رہا، اور الیکشن جو ہے وہ بر وقت نہیں ہو سکے۔ اس وقت بھی مرکز اور چاروں صوبوں کی نگراں حکومتیں غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دستور کہہ رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کہہ رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں اس سے ایک مسئلہ بنے گا، اور پارلیمان کو دینا پڑے گا، انڈیمنٹی دینی پڑے گی۔ تمام تر ریاستی مشینری اس وقت سابق وزیر اعظم اور ملک کے مقبول ترین قائد
عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف بدترین سیاسی انجینئرنگ کی شرمناک کوششوں میں مصروف ہے۔ شہریوں کے تحفظ و سلامتی اور امن عامہ کے ذمہ دار اداروں کی واحد ترجیح پرامن سیاسی سرگرمیوں کی راہ روکنا ہے اور نہتے شہریوں کو جعلی مقدمے میں گرفتار کرنا ہے اور غیر آئینی نگراں حکومتوں کی ملکی امن عامہ کی صورتحال برقرار رکھنے میں مسلسل ناکامی نگراں حکومت کے عزائم اور ترجیحات کو واضح کرتی ہے۔ پرامن سیاسی اجتماعات سے لے کر شہریوں کی حفاظت پر معمور پولیس اہلکاروں پر دہشت گرد حملے ناقابل برداشت ہیں۔ عام انتخابات کا صاف شفاف ماحول میں انعقاد یقینی بناتے ہوئے ملک کی باغڈور عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کے حوالے کی جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے جی اور کیا ہے رد عمل ظاہر کیا ہے اور متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں صورتحال اس وقت ایکچولی اگر آزاد ارکان جیت جاتے ہیں اور یہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کل پنجاب نگراں حکومت میں یہ ایڈوائزر ہیں یعنی کہ منسٹر ہیں صوبہ پنجاب کابینہ میں شامل ہیں قمر دلشاد صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ آزاد امیدواروں اور ان کے ہم خیال امیدواروں کی تعداد اگر 169 ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے قائد ایوان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر قائد ایوان کا انتخاب رن آف الیکشن کے ذریعے بھی نہیں ہوتا تو صدر مملکت کے آرٹیکل 58(2) کے تحت اسمبلی کو تحلیل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ یعنی اگر یہ رن آف کچ، کیونکہ آزاد ارکان اس دفعہ جو چونچوں کا مربع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر اس چونچوں کا مربع بنانے کی اور ان حکومت کی بنانے کی کوشش بدستور کی جاتی رہی تو یہ نتائج یہی نکلیں گے جو قمر دلشاد صاحب بتا رہے ہیں، کیونکہ اگر آزاد ارکان کو موقع ملنا چاہیے، اگر وہ جیت جاتے ہیں 169 ارکان چاہیے، اگر وہ جیت جائیں گے تو ان کو موقع ملے گا، اور اگر قائد ایوان کا انتخاب رن آف کے ذریعے بھی نہیں ہوتا تو پھر رن آف کا مطلب ہے کہ پہلے مقابلہ ہو اور کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ اکثریت نہ حاصل کر پائے اور 169 ممبرز نہ لے سکے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہوگا، پھر جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا شاید وہ لے گا، یہ ہے رن آف الیکشن یعنی کہ دوبارہ۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ صدر مملکت آئین کے تحت پھر اسمبلی توڑ دیں گے، کیونکہ اگر کسی کو حاصل نہیں ہوتی اکثریت تو انہوں نے یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار اکثریت ہونے کی بنا پر اپنا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد اراکین اپنی اکثریت کی واضح صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے، صوبے میں بھی اگر وہ آزاد زیادہ ہیں تو وہ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 106 کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ آزاد ارکان اسمبلی کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے پابند ہوں گے اور جو الیکشن کمیشن سے انتخابی نشان حاصل کر چکی ہو۔ قمر دلشاد نے کہا کہ اگر آزاد اراکین اسمبلی مقررہ وقت میں پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرتے تو وہ آزاد ہی تصور ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو آزاد ارکان، جن کو یہ آزاد ارکان کہہ رہے ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں، ان کو یہ آزاد ارکان کا درجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں زبردستی۔ ان کو کہا جائے گا کہ آپ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز جوائن کر لیں، اور کیونکہ انہیں کہا جائے گا کہ آپ پارٹی جوائن کریں، پہلے یہ کہا جائے گا، اور پارٹی وہ جوائن کریں جو انتخابی نشان پہ آئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا موقع دیا جائے گا، اور پھر اگر اس کے باوجود ارکان نہیں جوائن کرتے کوئی بھی پارٹی، جو آزاد ارکان جن کو کہ وہ آزاد ارکان کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنا آزاد گروپ بنا لیں گے اور پھر وہ اپنا وزیر اعظم بنا لیں گے۔ تو یہی اصل میں ہونا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے اور بہت زیادہ مشکل ہوگی درپیش کہ اتنے زیادہ لوگوں کو پوری کی پوری پارٹی کو ہائی جیک کیا جائے۔ تو سیکرٹری الیکشن کمیشن سابق قمر دلشاد نے یہ بھی کہا کہ اپنی پرانی جماعت میں شمولیت کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر انہوں نے جانا ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے کہ ہمیں واپس جانے دیا جائے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن 5 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹ دینے کے اہل ہیں، اور اصل طاقت یہی ہے جو کہ 44% ہیں مجموعی تعداد۔ تو اگر یہ 44% پہنچ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور باقی چھوڑ دیں صرف نوجوان ہی پہنچ جاتا ہے اور وہ ظلم کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی
پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتی، اور پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو عمران خان صاحب اس کے چند روز کے بعد ہی جیل سے واپس آ جائیں گے اور وہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا اور ووٹ کاسٹ کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔